DIG ICT, SP Investigation, DSP ICT Police, Intelligence Officer ICT, SP KP Police, Director ISI और MI से मेजर साहब, इसी तरह एडिशनल डायरेक्टर IB। ये GIT ऑलरेडी काम शुरू कर चुकी हुई है। और क्योंकि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, पार्लियामान और पार्लियामान में बैठने वाले तमाम पार्लियामेंटेरियंस, अपर हाउस और लोअर हाउस, उनको ऑन बोर्ड रखना, ऑपोजिशन को, तमाम पूरी कौम को, इस हवाले से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 5 मेंबरान की पार्लियामेंट्री कमेटी, जो कि 3 दिन में तश्कील दी जाएगी, जिसमें से 2 हुकूमती मेंबरान 2 हुकूमती पार्टी के होंगे और 3 ऑपोजिशन से होंगे। ये सेनेट और कौमी असेंबली की मुश्तरका कमेटी होगी, जो कि GIT के साथ राब्ते में रहेगी। और याद रखिए कि इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑलरेडी इसको लीड कर रही है। और पार्लिमानी कमेटी का काम यह होगा कि पार्लियामान को ओवरसाइट और इंटरेक्शन और इस तमाम इसकी डेप्थ में जाना, इसको प्रोब करना मिलकर, ताकि जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसको कटहरे में लाके खड़ा किया जाए और एग्जाम्पल बनाया जाए। मैं ये आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के तमाम बासी और खासकर लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की लाजवाल कुर्बानियां इस मुल्क को आज इस मकाम पे पहुंचा दी है, जहां पे पूरी दुनिया पाकिस्तान के लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज और पाकिस्तान को ना सिर्फ इज्जत की निगाह से देखते हैं, बल्कि जिनके भी मजमूम और मकासद और इरादे हैं, उनकी नफी का नाम है अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की तमाम लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज। याद रखिए कि रियासत ही अपने सपूतों को, अपने जवानों को ना सिर्फ प्रोटेक्ट करना, उनके लवाहिकीन, उनकी जितने भी क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी रियासत की है। और इस सिलसिले में IG KP को मैं अपलॉड करूंगा, क्योंकि IG साहब का रोल एग्जेम्पलरी और खासकर KP पुलिस का। उन्होंने बारहा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मुझे हर लेवल पे कहा कि जी KP पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब डबल से ट्रिपल हो गई है फाटा के मर्जर के बाद। और शहीद ताहिर दावड़ शहीद साहब जो हैं मरहूम, उनका ताल्लुक ऐसे इलाके से है, और हमने कोई ऐसा मैसेज नहीं देना जिससे एंटी पाकिस्तान फोर्सेस उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करें। और वो क्योंकि कफील थे, हमारे साबका फाटा के तमाम लोग जो IDPs, उनको मुख्तलिफ आजमाइशों और इस्तिराब से गुजरना पड़ा है। तो वो तमाम उनके वो खानदान की जो 2 बेवा बहनें हैं, उनकी जो औलाद है, वो जो भाई जो बाराकहू में शहीद हुए बीवी के साथ, उनकी औलाद, उनके 14 बच्चे हैं। अल्लाह के बाद उनकी जिम्मेदारी हमारे प्यारे भाई ताहिर दावड़ शहीद मरहूम की थी, तो उनके लिए भी स्पेशल पैकेज। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले KP का अपना पैकेज है, एक नौकरी है ASI की जो उनके बेटे को दी जाएगी। दूसरा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 5 करोड़ रुपए शहीद ताहिर दावड़ उनके बच्चों के लिए, और 1 करोड़ रुपीस उनकी 2 बेवा बहनों, उनकी औलाद के लिए, और 1 करोड़ रुपए उनके वो भाई जिनको शहीद किया गया था और जिनकी 14 औलाद हैं, उन टोटल मिला के 7 करोड़। और इसके अलावा एक नौकरी उनका भाई जो बाराकहू में शहीद हुआ, वो ऑफ द रैंक ऑफ ASI, हम इस्लामाबाद में या CDA में या हम देखेंगे उस पे इंशाल्लाह वो भी उनको एडजस्ट कर दिया जाएगा। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि कुछ लोग कौम और जबान की बुनियाद पर सियासत करने का सबको हक है, लेकिन वो कुव्वतें जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रही हैं, वो कुव्वतें जो पाकिस्तान में अपने नैरेटिव के लिए पाकिस्तानियों को इस्तेमाल कर रही हैं, और वो लोग जो पाकिस्तानी और पाकिस्तानी होने के बावजूद वो पाकिस्तान के अंदर इंतशार का सबब बन रहे हैं, डिसइंफॉर्मेशन, क्योंकि हाइब्रिड 5th जनरेशन वॉर
کنفیوز کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, نیگیٹو وائبز دے رہے ہیں, ان کے لیے میسج یہ ہے کہ انٹیریئر منسٹری اور لا انفورسنگ ایجنسیز ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں, ہم ویجیلنٹ ہیں, ہم سب چیزوں کو ایکسیس اور آبزرو کر رہے ہیں. ہم کبھی بھی کسی ایسی قوت کو نہ اجازت دیں گے اور نہ کبھی اجازت دے سکتے ہیں, ان کو ایگزامپل بنائیں گے. ہم نے لا انفورسنگ ایجنسیز اور پوری پاکستانی قوم, چاہے وہ سول ملٹری ہو, چاہے وہ پارلیمان میں اپوزیشن ہو, تمام لیول پر کنسنسس ہے پاکستان کو کسی لیول سے پہ بھی خدا نہ خواستہ ڈیسٹیبلائز کرنے والی سوچ کی ہر لیول پر ان کو ایگزامپل بنایا جائے گا. اور میں آپ کو یہ بڑی ایمانداری سے بتاؤں کہ آج یہ بہت بڑی ہماری ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری ہے, کیونکہ آنریبل پرائم منسٹر نے جو یہ ٹاسک دیا ہے کہ پروب کرنا اور تمام کی سٹیک ہولڈرز کو یہ احساس دلانا کہ ریاست ان کی ہے. اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان کے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے فوٹیجز لے کے اینٹی پاکستان فورسز ان کو ہمارے خلاف, ہمارے قوم میں مس یوز کرتے ہیں, ہمارے لوگوں کو پولرائز اور ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. میری آپ سے ہمبل سبمیشن ہوگی کہ یہ پاکستان کا بیٹا تھا, پاکستان کے لیے لازوال قربانیاں دی, اور ان ماؤں پر فخر ہے جو اپنے بچوں کو اس ملک کے پاکستان کے لیے قربان کرتی ہیں. ہم نے پاکستان کی پازیٹیو سوچ کو پروموٹ کرنا ہے. ہم نے پاکستان کے اندر وہ فورسز جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہی ہیں, مختلف سوچ کے جو حامی ہیں, جو پاکستان کو خدا نہ خواستہ کسی اور شکل میں دیکھنا چاہتی ہیں, ان کو آپ سے میسج جانا چاہیے کہ ریاست مضبوط ہے انشاءاللہ, اور ریاست کبھی بھی پاکستانیوں کے کسی بھی لیول پر کمپرومائز نہیں کرے گی. میں اینڈ میں ایک دفعہ پھر آنریبل آئی جی پی صاحب کا, ان کی پوری ٹیم کا, اور ساتھ طاہر داور شہید صاحب مرحوم کے بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ساتھ ہی ایک چیز اور, کیونکہ جب لا انفورسنگ ایجنسی اور ریٹ آف دا گورنمنٹ کی بات آئے تو انکروچمنٹ اس میں سے ایک ٹول ہے, اور کچھ وہ بااثر شخصیات جو پیسے کے بلبوتے پہ سوشل میڈیا پہ ایک نیگیٹو پروپیگنڈا چلا رہے ہیں. کراچی میں جو انکروچمنٹ ہو رہی ہے اس سے فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے. آنریبل پرائم منسٹر نے کلیئر ڈائریکٹیوز دی ہیں اسلام آباد, پنجاب اور کے پی, اور ہمبل سبمیشن یہی بھی ہے ہمارے کولیشن پارٹنر بلوچستان اور سندھ کے لیے بھی کہ غریبوں کو تنگ نہ کیا جائے. یہ بڑے بڑے مگرمچھ جو ہیں, جو پیسے کے بلبوتے پہ اپنی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ اپروچ اپنائے ہوئے تھے, جنہوں نے اپنے کاروبار اور اپنے نام اور ایک عجیب سوچ اپنائی ہوئی تھی, ان کے خلاف یہ ایکشن ہے. تو میری ہمبل سبمیشن ہے, سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہیں, آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے متاثرین کو, پھر خاص کر ماڈل ولیجز, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ انکروچمنٹ انٹچبلز کے خلاف ہے. یہ میں اس لیے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ مس پرسپشن ہے تاکہ یہ ختم ہو. تھینک یو سو مچ. ڈیفینیٹلی انہوں نے کوئی پاکستان کے لیے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہوگا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کیا ان کی کڈنیپنگ میں کوئی فارن انٹیلیجنس ایجنسی انوالو تھی کہ اس حد تک پاکستان اب ڈیفینیٹلی کیئر کرنا چاہیے. دوسرا چھوٹا سا کوشچن یہ ہے کہ آپ اوورسی کر رہے ہیں تمام انویسٹیگیشن کو, آئی جی صاحب کا 24-25 سال کا ایکسپیرینس ہے وہ کر رہے ہیں. جب اتنے ایکسپرٹ لوگ پہلے سے جے آئی ٹی میں بھی ہیں تو پارلیمنٹیرینز کو کیوں اس میں انوالو کیا جا رہا ہے؟ کیا وہ اس سے ڈی ٹریک نہیں کریں گے؟ ان کی کیا ایکسپرٹیز ہوں گی؟ تھینک یو. نمبر ایک, آپ نے پوری قوم نے دیکھا کہ جب میرے بھائی اور میری جوان کی لاش ہمیں نہیں دی گئی, پوری دنیا میں وہ فوٹیجز چلی ہیں. یہ میرے خیال میں آپ کے لیے اس کا میسج کہ کیوں ہمیں, کیونکہ افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, افغانستان کے مہاجرین کو ہم نے عزت دی اور دیں گے, لیکن سوال یہ ہے کہ میرے جوان کی لاش کیوں نہیں دی گئی. نمبر ایک. نمبر دو, پیکج دیکھیں, آلریڈی میں بتا چکا ہوں کہ آئی جی پی صاحب کی ریکویسٹ تھی کہ طاہر داور شہید اپنے گھر کے افراد کے علاوہ
4 خاندانوں کا کفیل تھا، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے ان دا لائن آف ڈیوٹی آرز میں. اور اگر آج ریاست کے بیچ میں ڈسکنیکٹ ہو اور تمام کی سٹیک ہولڈرز کے بیچ میں ڈسکنیکٹ ہو، نیگیٹو میسج جائے گا اور ان فورسز کو اور ان طاقتوں کو فائدہ ہوگا جو پاکستان کے خلاف ہیں. اینڈ میں پارلیمنٹ کو، مجھے سینٹ میں چیئرمین صاحب نے کہا، سینٹ میں جا کے میں نے اپنا موقف پیش کیا، پالیسی سٹیٹمنٹ دی. قومی اسمبلی میں بھی، کیونکہ اس دن میں تھا نہیں، میں بارڈر پہ گیا ہوا تھا تورخم، بارڈر پارلیمنٹ میں بھی یہ سوال اٹھایا گیا. جب تک پارلیمنٹیرینز، اپوزیشن سب ایک پیج پہ نہ ہو، یہ پارلیمنٹری جو کمیٹی بنی ہے یہ اوور سائٹ کرے گی، جی آئی ٹی ان کو گائے بگائے بتائے گی، یہ ڈرائیو نہیں کریں گے، یہ ان کانٹیکٹ رہیں گے تاکہ تمام کی سٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہوں اور پازیٹیو میسج آئے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جے آئی ٹی پارلیمانی کمیٹیاں تو بہت ساری بنتی رہتی ہیں، لیکن ایک بڑا سوال ابھی تک ہے جس حوالے سے کیا بتا پسند کریں گے کہ ایس پی طاہر داور کا اسلام آباد سے ہوا اور افغانستان منتقل ہونے کا عمل، کیا ہماری تمام ایجنسیاں سوئی رہی ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے سوئے رہے ہیں، اور جے آئی ٹی کے پاس کیا ایکسپرٹیز ہے کہ وہ اب اس کو تلاش کریں گی کہ اس کے پیچھے کون لوگ تھے، فارمرز تھے، پاکستانی کچھ لوگ تھے، تو جے ٹی کے پاس کیا ایکسپرٹیز ہوگی؟ کیا آپ نے سوال کا جواب مل پایا ہے کہ اس میں کڈنیپنگ کو وہاں تک پہنچانے میں کون لوگ ملوث تھے؟ دیکھیں، آپ کو میں بڑی ایمانداری سے بتاؤں، یہی وجہ ہے کہ جب میں نے سینٹ میں یہ آواز اٹھائی کہ 1900 کے قریب کچھ سیف سٹی کے نام پہ کیمراز ہیں اور کیمرہ فیس آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے، نمبر پلیٹ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا، اربوں روپے، 11.5 سے 12.5 13 ارب روپے کے قریب یہ ٹوٹل اماؤنٹ لگی ہے. اور ایم او یو سائن ہونے کے بعد انسٹالیشن سے پہلے 95% اماؤنٹ بھی ریلیز کر دی گئی تھی. اس پر آلریڈی نیب نے انیشیٹو لیا ہے. جہاں تک بات ہے تمام کی سٹیک ہولڈرز میں، وقت سے پہلے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. ہم اس کو اینڈ تک لے کے جائیں گے، منطقی، اور کیونکہ یہ ان کے فیملی ممبرز بیٹھے ہیں، آنریبل پرائم منسٹر نے ان کے ساتھ باقاعدہ بات کر کے یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ وی ول گو آل آؤٹ، اور یہی ریزالو آرمی چیف کا بھی ہے، تمام کی سٹیک ہولڈرز ہے، وی آر آل آن دا سیم پیج. جہاں تک بات ہے یہاں سے منتقل کرنے کا، تو یہی تو سوال ہے جو آج کو میڈیا کو اٹھانا چاہیے کہ 2611 کلومیٹر کا بارڈر افغانستان کے ساتھ، 909 کلومیٹر کا بارڈر ایران کے ساتھ آپ نے کھلا چھوڑا، کیوں خاموش رہے؟ سوالات کیوں نہیں اٹھے؟ کیوں پاکستان کے بچوں فاٹا میں جو وہ جرمن پاکستانی جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس تھے، ان بچوں کے ہاتھوں سے قلم لے کے اسلحہ پکڑا دیا گیا؟ یہ تمام چیزیں ہیں جو ماضی کے مختلف ادوار میں اس ملک کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، لیکن اب انشاءاللہ اس نئے پاکستان میں کوئی ایسی سوچ نہ پنپے گی، نہ اس کو پروموٹ کیا جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم جے آئی ٹی پہ چپ رہ جاتے. آنریبل پرائم منسٹر نے پارلیمانی کمیٹی جس میں سے 5 میں سے 3 اپوزیشن کے ممبران ہیں، اس کا مین مقصد یہی ہے کہ اوور سائٹ ہو اور قوم کو صحیح ایکچوئل فیکٹس اینڈ فگرز اور تمام چیزیں بتائی جائیں. ایس پی طاہر داور کا جو معاملہ تھا یہ تو اس پاس تھا افغانستان کا. پنڈی میں مولانا سمیع الحق کا قتل ہوا ہے سر. یہاں پہ آپ تھانوں میں رات دن چھاپے بھی مارتے رہے، ابھی تک اس کی کوئی بھی انویسٹیگیشن سامنے نہیں آئی. یہ واقعہ خیبر پختونخوا پولیس کا تھا، اب تک جو ہے ہوا ہے اسلام آباد سے ہوا، اس کے بعد بارڈر کے ٹچنگ میں سارا معاملہ خیبر پختونخوا کے ساتھ تھا. یہ تو کے پی پولیس کی کارکردگی ہوئی. اس کے علاوہ سر اسلام آباد پولیس کی کمانڈو جو لڑکی تھی اس کے ساتھ جاتی ہوئی، اس کا ابھی تک وزارت داخلہ بھی اس پہ مکمل خاموش ہے. مولانا سمیع الحق کا جو معاملہ ہے، مولانا سمیع الحق صاحب کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو، آنریبل پرائم منسٹر صاحب ملک سے باہر تھے، وہیں سے انہوں نے انکوائری اور اس کا تمام جس جگہ پہ ہوا وہاں پہ تمام فوٹیجز، تمام چیزیں، ہر چیز دیکھیں. لیٹس ناٹ جمپ ٹو کنکلوژن. جب تک کمپلیٹ پروب نہ ہو، ان بلیک اینڈ وائٹ تمام انفارمیشن شیئر نہ کی جائے، اس وقت تک کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. میں آپ کو بارہا ریکویسٹ کروں گا کہ جب تمام ڈیٹیلز آ جائیں گی آپ کے سامنے رکھیں گے، چاہے وہ مولانا سمیع الحق شہید مرحوم کے حوالے سے ہو، اور جہاں تک ایک بیٹی جو اسلام آباد پولیس کے حوالے سے آپ نے بات کی، اس میں ہم بہت قریب تک پہنچ چکے ہیں. اس میں
میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تمام 99% ہم پہنچ چکے ہیں, لیکن کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ انویسٹیگیٹو وہ جو تمام کی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ابھی اس کو ہائی لائٹ نہ کریں کیونکہ اس سے کیس افیکٹ ہوتا ہے. باقی کے پی کی پولیس کی پرفارمنس ایگزیمپلری ہے. یہی وجہ ہے کہ آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے جب کے پی میں پولیس ریفارمز جو اسٹیٹ آف دی آرٹ, وہ تمام فیسلٹیز اور ویل ایکوپڈ کرنا اور ڈی پولیٹیسائز کرنا, یہی چیز پنجاب کے لیے, یہی چیز اسلام آباد کے لیے. اور جہاں تک پولیس کی بات ہے تو نئے آئی جی پی صاحب از ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ, اینڈ انشاءاللہ باذن اللہ یہ آپ کو بڑی ایمانداری سے بتاؤں کہ اسلام آباد کی نئے آئی جی صاحب کے آنے کے بعد 40% کرائم ریٹ کم ہوا ہے, اینڈ ہم نے کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے, چاہے وہ ڈرگز ہے, چاہے وہ انکروچرز ہے, چاہے وہ کس سلسلے میں بھی آپ دیکھ لیں. آپ کی ان پٹ کو ہم ویلیو کرتے ہیں, کوئی ایسی چیز ہو آئی ایم آلویز دیئر. دیکھیں جی, اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. آنریبل پرائم منسٹر نے کیبنٹ کی میٹنگ میں پوری قوم کو کے سامنے رکھا کہ کافی عرصے سے یہ تھریٹس آ رہی تھیں. ان کی مین جو ہرڈل ہے ان کے لیے وہ یہ کہ پاکستان پراسپیرٹی کی طرف نہ جائے. وہ تمام اینٹی پاکستان فورسز ہیں, اسی لیے یہ 5th جنریشن وارفیئر جو ہے ہائیبرڈ, یہ جو 80 ٹویٹس ان اے منٹ ایک خاص ملک سے, اور میں نام بھی لے لوں بنگلور اور نیو دہلی سے, جو پاکستان کے لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. اسی جو ہے حوالے سے جو طاہر داوڑ شہید مرحوم کے حوالے سے جو رول رہا ہے سوشل میڈیا پہ ہندوستان سے جو چیزیں, اور پھر وہ تمام قوتیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہی ہیں, اور پھر خاص کر سی پیک کو ٹارگیٹ کرنا. لیکن سلام ہے چائنیز کی اسٹیک ہولڈرز کو. ان کے فارن منسٹر صاحب کا جو فون آیا آنریبل فارن منسٹر صاحب شاہ محمود قریشی کو, کہ ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور مل کر ہم ان کا مقابلہ کریں گے جو پاکستان کو یا پاکستان اور چائنا کی دوستی کو کسی حوالے سے بھی خدا نہ خواستہ افیکٹ کرنا چاہیں. لاسٹ کوشچن جی. تھینک یو ویری مچ جی. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا حکومت کا کہ پہلی دفعہ کسی سویلین ادارے میں, خاص طور پہ لا انفورسمنٹ میں, ہم دیکھتے رہے ہیں فوج میں تو اپنی قربانیاں دینے والوں کو ایک رہا ہے ان کا ایک طریقہ کہ وہ آنر کرتے ہیں اپنے سروسز کو. تو پولیس کے لوگوں کا انفارچونیٹلی ماضی میں یہ نہیں رہا, اور پہلی دفعہ آپ لوگوں نے آنر کیا ہے, تو یہ تو اس پہ سراہنا چاہیے اس اقدام کو. ساتھ ساتھ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ طاہر داوڑ شہید کی جو اس کے بعد جس طرح کی ایک کیمپین سوشل میڈیا پہ رن کی گئی, اور لوگوں نے بڑا کھلا انداز میں فورسز کے اوپر اشارتاً اور کنایتاً الزامات بھی لگائے, اور آپ کے ساتھ بھی جو کچھ بارڈر پہ ہوا, آپ نے تو ایف آئی اے نے کوئی ایکشن لیا ہے اس حوالے سے؟ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ وہ کون لوگ تھے جو پاکستان سے, باہر سے جو لوگ تھے وہ تو کر رہے تھے, پاکستان سے جو لوگ تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ اور دوسرا, میں کے پی کے آئی جی صاحب تشریف لائے میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں اسلام آباد کے لوگوں کو, صحافیوں کو, کہ کیا سکسیسز کیا ہیں آپ کی اور ویک لنکس کیا ہیں. تھینک یو. دیکھیں, بہت سمپل چیز ہے کہ آپ نے اپنے ملک میں ٹیکنالوجی کہاں پہ چلی گئی ہے. ایف آئی اے میں آج تک لائبریری نہیں ہے. ڈیلیبریٹلی انسٹیٹیوشنز کو پروفیشنلی ان پر نہ انویسٹ کیا گیا, نہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی گئی, نہ ان کو گلوبل لیول پر ایک پروفیشنل انسٹیٹیوشن بنانے کی کبھی سوچ, کبھی فکر نہیں رہی, کیونکہ وہ خود ایکسپوز ہو جاتے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم 5 سال پچھلے ماضی میں کے پی میں ہماری اللہ نے حکومت دی کے پی کے عوام کی وجہ سے, تو 8 ڈفرنٹ سکولز, نیا پولیس ایکٹ ایگزامپل بن گیا. یہی وجہ ہے کہ میں جنرل قیوم صاحب اور جنہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے کرمنالوجی میں, شعیب سڈل صاحب, ہم جب انڈیا گئے پولیس ریفارمز پہ, جسٹ آن دا بیسس آف کے پی پولیس ریفارمز وی ور ڈکلیئرڈ بیسٹ ایز کمپیئر ٹو انڈینس. تو یہ سوچ کب آئی؟ یہ سوچ تب آئی جب آپ کو خوف خدا ہو,
जब आप अपने मुल्क और अपने मुल्क के इदारों, क्योंकि ये ऑलवेज टीम वर्क होता है, इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथ नहीं होगी तो आम लोग सफर करेंगे। इसी हवाले से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ये विजन है। और जहां तक साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम विंग जो है विद इन FIA, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है। माजी की हुकूमतों ने 18 माइन की तनख्वाहें नहीं दी FIA की। क्यों डिलिबरेटली एट आर्म्स लेंथ रखा गया? क्यों इन पर इन्वेस्ट करना तो छोड़े, इनको इज्जत क्यों नहीं दी? आज सिविल मिलिट्री रिलेशंस, ऑल द की स्टेक होल्डर्स, वी आर ऑन वन पेज। और इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह, यही मैंने शुरू में कहा कि हम सब चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें कोई अंडरमाइन ना करे। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि पाकिस्तानियों को इज्जत देना, और वो तमाम फोर्सेस जो पाकिस्तान को किसी कैपेसिटी में डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, या उनके ज़हन में या फिक्र या कोई सोच ऐसी है कि यार पाकिस्तान में सब कुछ चलता है, इस इमरान खान और नए पाकिस्तान में इंशाअल्लाह अब सिर्फ रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और सबसे बढ़कर लॉ ऑफ द लैंड प्रायोरिटी नंबर 1 है। इस पर इंशाअल्लाह कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मैं अभी जी आज सर जी जी बोले। ठीक, ऑन अब ऑन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं तफ्तीश के लिहाज से बात करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी बड़े बड़े केसेस हुए जहां पर GITs मुकर्रर की गई, जिसमें मशाल खान केस था, आसमा का केस था, मर्दान का आसमा का केस था,